जब दुनिया में किसी के पास खोने के लिए कुछ भी ना हो तो वो अपनी सारी कश्तियां जला देता है। आसपास मौजूद हर उस शख्स से इंतकाम लेना शुरू कर देता है जो उसकी तबाहियों में सहूलतकारी फराहम करता है और तन्हा ही हर जंग लड़ने के लिए निकल पड़ता है। उसकी हैसियत एक ऐसे जख्मी शेर जैसी हो जाती है जो किसी के काबू में नहीं आता। उसका खौफ खत्म हो जाता है और वो है और वो बेखौफ हो जाता है। वो बड़े फैसले करता है, रिस्क ले लेता है और हालात के खिलाफ खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे खोने का डर नहीं रहता। यही हाल अब ईरान का है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके लिए उस जंगल में अब कोई महबूब नहीं जिसके लिए वो जिंदगी को अजीज रखे या उसकी महबूबा उसे मनाने की कोशिश करे। जब जंगल के सारे जानवर किसी तरह से भी उसके जीने का हक छीन लें तो फिर वो जंगल को भी गैर महफूज बना लेता है। ये छोटी सी बात जंगल के दीगर जानवरों को समझ में नहीं आती और वो हाथी को सबसे ज्यादा ताकतवर समझकर अपनी सोच और समझ को तमाशा बना रहे हैं। लेकिन अब ईरान ने जंगल में किसी को नहीं रहने देना, या कम से कम उसकी ये कोशिश होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 3 मार्च 2026 की तारीख है, दिन है मंगल का, और आज 13 रमजान मुबारक है पाकिस्तान में। जो मुल्क से बाहर है हो सकता है एक आध दिन आगे पीछे हो। बहरहाल पाकिस्तान में 13 रमजान मुबारक है। अल्लाह पाक आपके रोजे जो है वो कबूल करे और इन रोजों की बरकत से आपके पूरे जिस्म को रवां कर दे, ओवरहॉल कर दे, और आपके जो आज़ा कमजोर हुए हैं उनको फिर से मजबूत कर दे। कुछ ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखनी है और एक हस्बे मामूल वीलॉग रखना है। लेकिन उससे पहले मैं हैरान हूं, आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं और बहुत ज्यादा सवालात पूछते हैं कि जी हम जो है वो ताउन किस तरह करें, हिस्सा किस तरह डालें। तो ये सामने स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ है। नंबर का टाइटल है महमूद इकबाल खान। इजी पैसा है। किसी दुकान पे जाएं, अपने अकाउंट से जो है ना वो ट्रांसफर कर दें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैं हैरान हूं कि अभी भी आप पूछते हैं कि कैसे जो है ना वो ट्रांसफर करें। ये नंबर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, हर चीज लिखी हुई है। आजकल आप पूछते हैं 1 सेकंड की गेम है। बहरहाल ये आपको बताना था। उसके बाद जो दूसरी रिक्वेस्ट है वो ये कि आप पहली दफा जो चैनल पे आए हैं तो हमारा चैनल अभी गैर मारूफ है। इसकी ताकत नहीं है, इसकी ताकत बने। इसको सब्सक्राइब करें। आप लोग लेंथ से डरते हैं ना, तो लेंथ पे गौर भी किया करें ना कि लेंथ में फजूल कौन सी चीज है। आप लोग लेंथ से डरते हैं, आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, आप अपना मिशन जारी रखें, मैं अपना मिशन जारी रखूंगा। जो सब्सक्राइबर्स हैं तो वो लाइक कर सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वो पूरी वीडियो वॉच कर सकते हैं अगर उनका इतना स्टेमिना हो और अगर उनके पास वक्त हो। सबसे पहली खबर आज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की अपील लगी हुई थी, दरखास्त बल्कि लगी हुई थी कि इमरान खान को अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। और ये दरखास्त सुनी जस्टिस अरबाब ताहिर और सोमरो साहब ने। जो सबसे इंपॉर्टेंट था, इसका हिस्सा था, वो ये था कि एक तो उन्होंने दरखास्त सुन ली और दूसरा उन्होंने 10 मार्च के लिए हुकूमत को नोटिस कर दिया। ये यानी लोग वहां पे जो कोर्ट रिपोर्टर थे वो बड़े जो है ना इसको सिग्निफिकेंट और बड़ा
امپورٹنٹ قرار دے رہے تھے کہ حکومت سے جواب مانگا گیا ہے کہ حکومت کیا کہتی ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں درخواست لگتی نہیں ہے، درخواستیں دینی پڑتی ہیں۔ بہرحال یہ بڑی آج جو ہے وہ عمران خان کی درخواست پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی صحت پر جو ہے وہ سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ ان کے جسم پر بہت زیادہ سرخ نشان وائرل بھی ہیں، گردن پہ، اور سوجن، ہاتھوں کی سوجن۔ اب جو ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک علامت ہے جو ہے نا وہ کینسر کی، اور دوسری علامت ہے ہارٹ ڈیزیز کی۔ یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ روزانہ جو ہے نا وہ ایسپرین لیتے ہیں، لوپرین لیتے ہیں خون کو پتلا کرنے کے لیے۔ تو یہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں۔ یا پھر جے ایف کے کو یاد رکھیں، جان ایف کینیڈی کو کس طرح مروایا گیا تھا، اور اب سارا پتہ چل گیا ہے کہ کس نے مروایا تھا، کیوں مروایا تھا۔ یا تو پھر پہلے گراؤنڈ بنانا شروع کر دیا گیا ہے، کیونکہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے سارے اندازے غلط ثابت ہو رہے ہیں، تابوت آنا شروع ہو گئے ہیں، اور گوریاں تابوتوں کے ساتھ جو حال کر رہی ہیں وہ بھی دیکھنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف تھیوریز جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ 2020 میں جو ہے وہ قطر میں معاہدہ ہوتا ہے پاکستان اور افغانستان کا، جس میں امریکہ بھی شامل ہوتا ہے ضلع خلیلزاد، اور اس میں طے پاتا ہے کہ دونوں ملکوں کی جو سرزمین ہے وہ کسی دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اب پاکستان نے امریکی بے حسی کا گلہ کیا ہے کہ امریکہ بالکل چپ ہے، جنگ شروع ہو گئی، بلکہ کافی ساری کیجویلٹیز ہو گئی، تو امریکہ جو ہے نا وہ بالکل چپ ہے، امریکہ اس میں گرنٹر تھا۔ تو یہ پاکستان نے جو ہے وہ اس پہ مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ جو ہے نا اس میں چپ ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ افغانستان کو ابھی صرف ہم نے صلاحیتوں کی جھلک دکھائی ہے، یہ کہنا ہے ممی کا۔ آپ کہیں گے ممی کون؟ یہ نواب شاہ کی ایک ممی ہے سندھ کی، یہ لانتی شخص ہے، ایپسٹین گروپ کا حصہ ہے، کیچپ گرلز، اس کے پاس بھی بہت زیادہ کیچپ گرلز تھیں۔ یہ حاکم علی زرداری بلیکیے کا بیٹا ہے، آصف علی زرداری اس کا نام ہے، اور یہ پاکستان کا دوسری دفعہ صدر ہے۔ پاکستان کی ساری تاریخ وہ آ کے یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ جس ملک کا صدر جو ہے وہ حاکم علی زرداری کا بیٹا ہو، جس ملک کا صدر زرداری ہو، وہاں سارے نغمے نور جان کے پتر ہٹاں تے نہیں وک دے، یا پتر ریڑیاں تے وک دین، یا گلیاں چ وک دین، یا کتھے وک دین، یا ٹکے ٹکے تے وک دین، وہ سارا پورا ہو جاتا ہے جس ملک کا صدر ہی زرداری ہو۔ یعنی اب ایک ملک ہے نا اس کا روحانی پیشوا ہے خامنائی، علی خامنائی، ایک ملک ہے وہاں سیستانی ہے، آیت اللہ سیستانی، یعنی وہ ان کے جو ہے نا روحانی پیشوا ہیں، اور کہیں پہ ہیبت اللہ، ہمارے اختلافات اپنی جگہ، ملا ہیبت اللہ ہوں، ایک پاس زرداری ہوئے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پٹارو کیڈٹ کالج میں یہ ابھی اسٹوڈنٹ تھا، اس کی تصدیق مظہر عباس بھی کر چکے ہیں۔ اس وقت اس لانتی نے کاغذات میں ہیر پیر کی تھی، اس وقت پھر میر مرتضی بھٹو دیکھیں، اپنی بڈھی دیکھیں، لاٹری کس کی لگی۔ بہرحال جی وہ کہتا ہے کہ ہم نے افغانستان کو جھلک دکھائی ہے، دکھائیں جی جھلکیاں، اور بھی جھلکیاں دکھائیں، ہم بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ایران پر جو ٹرمپ کی حکمت عملی تھی وہ فی الحال زبردوس ہو گئی ہے، کیونکہ ان کا تھا مطلب کہ جو ہے نا وہ سید علی خامنہئی آخری چٹان ہے، اور حوصلے ٹوٹ جائیں گے، ٹوٹ بھی جاتے ہیں، خیر ٹوٹ بھی جاتے ہیں حوصلے، مرائل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی 3 دن 4 دن انہوں نے آپس میں پروگرام بنایا۔ اب خبر آ رہی ہے کہ جتنے بھی روڈز پہ جو کیمرے لگے ہوئے تھے وہ بھی ان کا کنٹرول بھی موساد کے پاس تھا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے عربیہ نے خبر دی ہے
کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ داخل ہوئی ہے ایران میں. ابھی یہ کنفرم نہیں ہے. موساد کے بندے پہلے سے موجود ہیں وہاں پہ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے روڈوں کے کیمرے بھی ہیک کر لیے. تو بہرحال یہ جو حکمت عملی ہے اس پر اب بڑی تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ 3-4 دنوں میں بڑا معاملہ جو ہے وہ پھنس گیا ہے. معیشت کا، اس کے علاوہ خلیجی ممالک کا، آبنائے ہرمز کا خرچہ بہت ہو رہا ہے، نقصان بہت ہو رہا ہے. تو بہرحال ٹرمپ کے پاس کوئی واضح روڈ میپ نہیں ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، یہ میری پسندیدہ خبریں ہوتی ہیں ایسی. ریاض جو ہے دارالحکومت ہے، آپ جانتے ہیں سعودیہ کا، وہ سنٹر بن گیا بھاگنے والے لوگوں کا. لوگ ریاض پہنچ رہے ہیں اور ریاض سے یورپ کے لیے ایک جہاز، جو اسپیشل جہاز، ہم تو اسپیشل چنچی کرتے ہیں یا اسپیشل رکشہ کرتے ہیں نا، تو یہ اسپیشل جہاز کرتے ہیں کیونکہ یہ سارا ایپسٹین گروپ ہے. 100 کڑی نہ نالے، کم از کم 100 میں، یعنی کنجوسی تو کام لے رہے ہیں. تو وہ پیسے لے رہا ہے جی ریاض سے یورپ کا 9 کروڑ اور 80 لاکھ روپیہ لے رہا ہے جہاز. 9 کروڑ 80 لاکھ روپیہ آپ کو یورپ پہنچاتا ہے. اور آپ کے ساتھ جو مال ہوتا ہے، مال ہی ستھرا ہونا ہے. خیر روزے نال بندہ کیوں جھوٹ بولے، ستھرا مال ہونا ہے، چھانٹ ہویا جس طرح ریڈی والے چھانٹ کے سیب رکھے نے، مال انہاں کو ستھرا ہونا ہے. یہ اربنی منی ہے. تو وہاں پہ بڑی گاڑیاں لوگ ہی لوگ ہیں، وہ ریاض سے نکل رہے ہیں اور کھلی ولی پروگرام ہو رہا ہے جی. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ بڑا دھچکا لگا ہے جی برآمدات کو، پاکستان کی برآمدات کو خونی فیبرری کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا دھچکا لگا ہے. سالانہ بھی کم ہو گئی ہیں، اور جو فروری میں برآمدات ظاہر ہے کم ہونی ہے. ملک پہ نحوست کا راج ہے، اور تینوں صوبوں میں نحوست کا راج ہے، اور تینوں صوبوں میں آن دی ہول پورے ملک پہ نحوست کا راج ہے. آصف منیر کی نحوست ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی نحوست ہے، جھوٹوں کی نحوست ہے. تو بہرحال یہ برآمدات میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اب ایک نیا نام سامنے آ رہا ہے روحانی پیشوا کے لیے، اور وہ بڑا نام ہے جی امام خمینی کے پوتے ہیں حسن خمینی. ان کا نام بھی آ رہا ہے، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اصلاح پسند ہیں، اسرائیل کے جو ہے وہ خلاف ہیں. آج تک انہوں نے کبھی کوئی عہدہ نہیں لیا، آج تک کوئی عہدہ انہوں نے انجوائے نہیں کیا، اور اسلامی اتحاد کے بہت حامی ہیں. یہ ہیں جی حسن خمینی. ان کا نام بھی آ رہا ہے راہبر کے طور پہ، مجلس خبرگان میں سپریم لیڈر کے طور پہ. ابھی تو آپ کو پتہ ہے علی رضا الرافی وہ جو ہے نا نگران ہے. کل انہوں نے اور علی لاریجانی نے جنگی لباس بھی پہنا ہے اور لوگوں میں آئے ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ہے سفورہ یا منصورہ. سیدھی بات ہے، نام جو ہے نا وہ چیک نہیں ہو سکا. یہ اہلیہ ہیں، بلکہ اب تو تھیں سید علی خامنائی کی، پہلے بھی بیمار تھیں. یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ منصورہ یا سفورہ یہ ان کا نام تھا، تو یہ جو ہے نا یہ بھی شہید ہو گئی ہیں. تو پورا جو کنبہ تھا سید علی خامنائی کا وہ شہید ہو گیا ہے، تو ان کی اہلیہ بھی چل بسی ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ فروری میں مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اور پاکستانیوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. اب آپ اندازہ کریں 60% لوگ غربت سے نیچے ہیں، یہ ورلڈ بینک کہتا ہے. 50% کر لیں، 40% کر لیں. اور حکومت کا ڈیٹا ہے آج جنگ میں، حکومت کا، کہ مہنگائی نے ریکارڈ توڑ دی ہیں. یہ حکومت کا ڈیٹا ہے. جب حکومت کہہ رہی ہے تو گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہوگی؟ یعنی 350 روپے کے 12 کیلے مل رہے ہیں، 12 کیلے. 600 روپے کے کلو سیب ملتے ہیں، 5-6 دانے، یا بڑے ہوں تو 4-5 دانے. 500 روپے کے 12 مالٹے مل. یعنی کوئی بندہ وہ بندے کے پتروں والی افطاری کر سکتا ہے اس ملک میں؟
حکومت تسلیم کر رہی ہے. بلکہ حکومت نے مزید کیا کہا ہے؟ حکومت نے کہا ہے کہ رہائش سب سے مہنگی رہائش، میں خود کرایہ دار ہوں، گیس اس کے بعد، اور ایندھن، کوئی بھی ایندھن ہے، لکڑی ہے یا جو بھی آپ ایندھن استعمال کرتے ہیں، پیٹرول ہے، مٹی کا تیل ہے، یہ تین چیزیں انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا ہے. فروری میں خود بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری کارکردگی ہے. اس کے بعد امریکہ میں بڑی بحث شروع ہو گئی ہے کہ ایپسٹین فائلز، یہ سارے ہمارے سنگی تھے، برطانیہ میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، حتیٰ کہ پرنس اینڈریو گرفتار ہوئے ہیں جو کنگ کے بھائی ہیں. امریکہ میں کسی کے کان پہ جو نہیں رہیں گی. یعنی بل گیٹس گئے، وہاں سے ہو کے آ گئے، کلنٹن گئے ہیں، ہیلی کلنٹن گئی ہے، اور بہت سارے بندے گئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ بڑا مزہ آیا جی، بڑی چس آئی. اور یعنی ویڈیوز، اب میں آپ کو طریقہ نہیں بتا سکتا کہ آپ ڈارک ویب پہ کس طرح جائیں، وہاں پہ ویڈیوز پڑی ہیں اور خوفناک. میرے جیسے دل کا بندہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا. 9 سال کی بچیاں، 8 سال کی بچیاں، 10 سال کی بچیاں، جو ان کی آنکھوں میں خوف ہے، جو ان کے چہرے کے تاثرات ہیں. سامنے پتہ ہے کون کھڑا ہے؟ سامنے کھڑا ہے سنڈا پلا ہوا جہنم کی لعنت ہو جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ. آپ صحت دیکھیں، اس کی قد دیکھیں، یہ سامنے کھڑا ہے ان بچیوں کے ساتھ. کھڑا ہے وہ درندہ ایپسٹین، جیفری ایپسٹین کھڑا ہے. وہ وہیں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا رہا ہے کہ میں نے ایک ہی وقت میں 20 عورتوں کو حاملہ کرنا ہے، پریگننٹ کرنا ہے، تاکہ جو یہ میری گندی نسل ہے، یہ جو میری پلید نسل ہے، یہ قائم رہے. وہیں پہ گفتگو بھی ہو رہی ہے. ڈارک ویب پہ ہر چیز اویلیبل ہے، ہر چیز، لاکھوں فوٹوز تو اتنے ہیں نا کہ آپ کا ہفتہ گزر جائے. فوٹوز دستیاب ہے، گفتگو دستیاب ہے. میں نے کہا 3 لڑکیاں کھڑی ہیں، 10 سال کی لڑکی، ذرا تصور کریں، اور آگے یہ سنڈے، یہ درندے. بہرحال امریکہ میں بحث ہے کہ یہاں گرفتاریاں کیوں نہیں ہو رہی. برطانیہ میں تو ہوئی ہیں. کیئر سٹارمر بھی چکر میں آئے ہوئے ہیں جو وزیر اعظم ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی استعفیٰ دے دیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ 26 لاکھ مسافر جو ہے وہ رل گئے. 26 لاکھ. کیوں؟ کیونکہ 16,000 جہاز کھڑے کے کھڑے رہ گئے. یہ ہوتی ہے جنگ. عمران خان کہتے ہیں نا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے ہی نہیں، مسئلے کا حل ہے ہی نہیں. بالکل. یہ آپ نے میری گاؤں والی ویڈیوز دیکھی، وہاں پہ میں نے کئی دوستوں کو واٹس ایپ پہ بتایا کہ کافی رولے تھے، 6-7 دن لگ گئے. حل کس طرح ہوئے پتہ ہے نا آپ کو؟ میں نے کئی دوستوں کو بتایا حل اس طرح ہوئے کہ میں پیچھے ہٹتا گیا، پیچھے ہٹتا گیا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پیر پکڑ لیے، گھٹنے پکڑ لیے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بس. اور آخری دن جب فنکشن تھا، اس دن وہ لوگ شرمندہ تھے، شرمندہ. اور حل یہی ہے، حل یہی ہے کہ جو ہے نا وہ جنگ اسی طرح ہوتی ہے، کسی کا روزگار، کسی کا کیا، وٹس ایور. بہرحال اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ ایک بونینزا کی CEO ہے، نام ہے اس کا مریم بلوانی. یہ گندی نالی کے کیڑے ہوتے ہیں، یہ شرافیے کے. اس نے اپنے ٹویٹ میں کافر قرار دیا ہے سید علی خامنائی کو. بونینزا کی یہ CEO ہے. اگر پروگرام بن رہا ہے عید پہ تو بونینزا سے کچھ نہیں لینا اور سترنگی سے کچھ نہیں لینا. اس نے، یہ مریم بلوانی ہے، طارق متین نے بھی کو ٹویٹ کیا ان کو. یہ لانتی لوگ ہیں، نہ ان کو پتہ ہے. کبھی کہتی ہے کافر ہے، پھر لکھا ہے یہودی ہے. یہ اس کو یعنی باپ کا نام پوچھ لیں تو یہ کسی سے کہے گی کہ میں 50-50. وہ نہیں ہوتا امیتابھ بچن کے پروگرام میں، یا فون اے فرینڈ، میں ایک دوست سے پوچھنا چاہوں گی کہ میرا پیو کون ہے. یہ وہ لوگ ہیں اشرافیہ کے.
बुनेंजा आपको पता है एक शर्ट 10,000 रुपए की मिलती है। तो बहरहाल उसने कहा जी कि वो काफिर थे सैयद अली खामेनेई। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर हम आए जो है ना वो अपने वीलॉग पे, तो अब ये यहूदिस्तान है मुकम्मल तौर पे, ये मैं नहीं कह रहा, ये निदवी साहब हैं दरस कुरान में उन्होंने जो है ना वो कहा है कि पाकिस्तान को जो है वो जनरल आसिम मीर साहब ने वो यहूदिस्तान बना दिया है। यानी आप देखें ना कि कितनी जो खुलेआम जो है ना जारहियत की गई और कितनी जो है ना वो खुलेआम बमबारी की गई। यानी ईरान के मेरा ख्याल है 36 या 35 या 34 जितने भी सूबे हैं, उसका मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि 31 सूबों में बमबारी हो रही, 31 सूबों में। आज जब 170 बच्चियों की कब्रें दिखाई गई, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई चौड़ी, कोई पतली, बच्चियों के हिसाब से 170। अब अगर ये होता यूरोप, अगर ये होता अमेरिका, तो वहां पे शहबाज शरीफ जो है वो डबियों वाली धोती बांध के अपना मुंह पीटते हुए, या आसिम मुनीर साहब ऐसी ऐसी यहां से आयतें पढ़ते, गले से तर्जमे सुनाते कि मैं किस तरह रिटायर हुआ, पहले मैं गैब हुआ आर्मी चीफ बनने के लिए, फिर भी 3 दिन पहले रिटायर हो गया, फिर किस तरह मैंने लंदन में मार्चा मारा, फिर मैं किस तरह चीफ बना, फिर मैंने कैसे इमरान खान को फिक्स किया, किसी की फरमाइश थी, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, किसी की फरमाइश थी वो पूरी की। इन 170 जनाजों पे ना दुनिया बदल जाती, लेकिन ईरानी थी, फिर मुसलमान थी, फिर शिया थी ज्यादातर। तो निदवी साहब कहते हैं, कोई कह रहा था कि ये इंडिया से नहीं, मेरा ख्याल है इंडिया से ही था, क्योंकि जो वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लैंग्वेज, वो मैं सारी लैंग्वेज तो यहां बता नहीं सकता, मैं आपको क्रंच बता रहा हूं कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने वो कैद आज़म में बनाया था पाकिस्तान, और उन्होंने कहा था कि अगर मिलिट्री कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी तो इजराइल के खिलाफ करेंगे। ये कैद आज़म जैसे बंदे ने कहा था, कैद आज़म जैसे असूल पसंद बंदे ने। और इकबाल जैसे बंदे ने कहा था कि मैं हूं तो बीमार, लेकिन अगर जेल जाना पड़ा तो मैं फलस्तीन के लिए जेल जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये टोटा तो हमें मिला था और हमें दिया था ब्रिटिश नेशनल आर्मी ने। कैद आज़म कौन है, कित्थों आ गया है? इलामा इकबाल कौन है, कित्थों आ गया है? इलामा इकबाल को पढ़े, ईरानी पढ़े, क्योंकि जो अल्लाह पाक का मुतालबा होता है ना, वो फतह नहीं होता कि अल्लाह मुतालबा करे फतह का। हाँ, अल्लाह का मुतालबा है इस्तिकामत का, अल्लाह का मुतालबा है पीठ न दिखाने का, ये मुतालबा है। फतह का तो मुतालबा है ही नहीं। तो ये इन्होंने कहा कि इकबाल तो ईरानियों के लिए है, वैसे भी फारसी में बहुत लिखा है। तो उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान को कन्वर्ट करते हैं यहूदिस्तान में। अब पाकिस्तान को आज आप सब ने कमेंट्स में यहूदिस्तान जो है वो लिखना है, क्योंकि अमेरिका का आप नाम नहीं ले सकते, आप इजराइल का नाम नहीं ले सकते, बल्कि अब ये कहा जा रहा है, यार आप देखें, अक्ल यार है 100 भेस बना लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला है न जाहिद न हकीम। ये डॉक्टर साहब ने कहा था कि जी इजराइल पे हमला हो रहा, सॉरी सऊदीया पे हमला हो रहा है, सऊदीया पे, तो हमें भी शामिल होना पड़ेगा, हमारा दिफाई मुआहदा है। अक्ल यार है 100 भेस बना लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला है न जाहिद न हकीम। यानी तैयार बैठे हैं कि बम इशारा करें, हम पड़े ईरान पे। 11-12 मुल्क पहले पड़े हुए हैं, ये भी तैयार हैं, पता है आपको। ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरह सऊदीया पे हमले होते रहे, बार बार ईरान ने कहा है कि अरामको पे हमने हमला नहीं किया हमने,
یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا معاہدہ ہے سعودیہ کے ساتھ، اگر سعودیہ پہ کچھ اور ہوا تو پھر تو آپ کو پتہ ہے پھر مجبور ہو سا وعدے نے ایسا پا باندھا امان الدار 8 فروری 2024 کو تک کو کن بھرے ہوئے ڈبے چوری کیتے ہیں اور کن فوجی افسر اروپتی بنے، یعنی اس طرح نہ ان کے ہاتھ میں فارم 47 تھا، فارم 47 فارم 47 فارم 47 نیچے بندے کھڑے ہیں نون لیگ کے، فضل الرحمان کے اور پیپلز پارٹی کے اور بہت سارے آزاد بھی وہ کھڑے ہیں، یعنی یہ کرنل کہتا ہے جی فارم 47 ہاں جی 5 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ 6 کروڑ 7 کروڑ 10 کروڑ 19 کروڑ 19 کروڑ 19 کروڑ 19 کروڑ 25 کروڑ 25 کروڑ 25 کروڑ 25 کروڑ کرنل کہہ رہا ہے 30 کروڑ 30 کروڑ 35 کروڑ 35 کروڑ 40 کروڑ 40 کروڑ 1 40 کروڑ 2 40 کروڑ 3 AMN نے سیٹ دے لی ہے، یہ 8 فروری 2024 کو ہوا۔ محمود چکزئی نے کہا، فضل الرحمان نے کہا، جاوید لطیف نے، سب نے کہا ہے اس طرح بھی کہا ہے، تو یہ تو پہلے مانو دور ان کے اندر وعدے نہیں خلاف ورزی، اب چونکہ سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہے تو ہمیں بالآخر ایران پہ حملہ کرنا پڑے گا، مجبوری ہے، کرو بھائی کرو، بالکل کرو، ایران علاج یہی ہے۔ بہرحال عاصم منیر صاحب نے یہودستان اس کو جو ہے وہ بنا دیا ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہے بٹ سیور، ہم نے ہوش سنبھالا تو امہ مسلم امہ، اب میں کہنا کچھ نہیں چاہتا رودے کے ساتھ، وہ ایران ہے بس، کوئی پہلے شک تھا میرے ذہن میں بھی تھا، میں بھی انسان ہوں، شک و شبہ تھا، اب کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہی ہے کیریاں امہ چوٹڑ چومنے والی نتن یاہو کے۔ بہرحال جی یہ یہودستان ہے، وہ ایک ہے وزیر جنگ، وہ کھلے عام یہودستان کو لنک کریں، کھلے عام جو ہے نا وہ توہین کر رہا ہے مذہب کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ جی جھوٹے عقیدوں والے اور عجیب و غریب پیغمبروں کو ماننے والے، ان کے پاس ایٹم بم نہیں ہونے چاہیے، اس پہ بھی چپ، اس پہ بھی چپ اس پہ بھی، وہ وزیر اصل میں فرسٹریشن ہے، مار پاڑ رہی ہے ایران سے، ماں مری ہوئی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، بہت متنازع کتاب لکھی ہے اس نے، پہلے تو یہ عام بندی تھا چلو ٹھیک ہے، اب وزیر ہے، وزیر جنگ ہے، پتہ نہیں کوئی مشکل سا نام بھی ہے یار، سٹیو کرس یا مجھے پتہ نہیں ہے، آپ وار منسٹر لکھیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا، وزیر جنگ ہے، اس نے بڑی توہین کی ہے۔ اب کوئی بندہ اس سے پوچھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ پیغمبر نہیں ہے، ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے وہ پیغمبر نہیں ہے، ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں، جو حضرت سلیمان علیہ السلام ہے ہیکل سلیمانی، ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں، یہ مذاق کس کا پھر اڑایا جا رہا ہے، میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن ہاں اگر عمران کی حکومت ہوتی، مولانا فضل الرحمان، لوگ سینہ پیٹتا ہے، فضل الرحمان پیٹ پیٹتا، یقین کریں، لانگ مارچ اسلام آباد لے آتا اور اسلام آباد کی زمینوں کو ایسی کھاد دیتا کہ گل و گلزار ہو جاتا ہے اسلام آباد، کیونکہ ایسی کھاد یہ دیتے ہیں، حلوہ چھولے مکس، لیکن اب چونکہ عاصم منیر صاحب کی حکومت ہے، یہودستان ہے، وہ کھلی توہین کر رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ عرب جو ہے نا وہ اجڑ رہا ہے، بلکہ اجڑ گیا ہے، اب دبئی دیکھے نا، دبئی اجڑ، ہاں کل کسی نے کومنٹ کیا ہے، مجھے افسوس ہوا ہے، پاکستانی بہت زیادہ ہیں دبئی میں، UAE میں، ابو دھابی، جوان ظاہر ہے بہت زیادہ ہے، مزدوری کرتے ہیں، بڑی تگڑی مزدوری کرتے ہیں،
القاسب و حبیب اللہ کے دوست ہیں، تو ادھر دیکھا جائے، ان کو دیکھا جائے تو بندہ کہتا ہے یہ اجڑیں، یہ دوبارہ اونٹ چرائیں، ہماری آنکھیں دیکھیں، یہ دوبارہ بکریاں چرائیں، یہ اونٹوں کی پونچھیں پکڑیں۔ جب عورتوں پہ ان کو ریال اڑاتے دیکھتے ہیں، عورتوں پہ جب اپنی بچیوں کو یہ نچواتے ہیں ٹرمپ کے سامنے، ان کی بچیاں بھی صحت مند ہوتی ہیں، میں مطلب سونے کے جہاز دیتے ہیں، تو پھر دل تو یہی کرتا ہے نا، جس طرح اب دبئی سنسان پڑا ہے اور یہ ریاض کے راستے کلی ولی، دل تو کرتا ہے، لیکن ادھر پاکستانیوں کا خیال ہوتا ہے بہرحال یہ اجڑ رہا ہے، بلکہ اجڑ گیا ہے فی الحال۔ دنیا پہلے جیسی نہیں رہتی جنگ کے بعد۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔